सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी साहब और राना ताहिर साहब। मौलाना साहब जो हैं वो साथियों की मदद के लिए रवाना हो चुके हैं और मौलाना साहब के जो ये साथी हैं इनको सुबह उन्होंने खुद ही बुलाया था और उनकी मदद के लिए रवाना हुए हैं। अचानक से कुछ समझ नहीं आ रही है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मौलाना साहब की सियासत और इसका क्या अंजाम अब हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, और दूसरा जो मामला है गंभीर वो मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन बात जो है ना वो फंस गई है ज़िंदगी और पैसे के दरमियान। कितनी मेहनत से इंसान पैसा बनता है, सोचता है कि बुरे वक्तों में काम आ जाएगा, लेकिन अभी जो मियां साहब जिस सिचुएशन के शिकार हैं वो पैसा जो उन्होंने शायद इसलिए बनाया था कि उससे राहत होगी उनके लिए, उनकी आल औलाद के लिए, वही पैसा एक अंगारे की मानद आके उनके जिस्म को लग रहा है। कोई इस वक्त ज़र ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार नहीं, और उसको एक सियासी मसला बना के पेश कर रहे हैं। और कोई उनके नून लीग के कायदीन के चेहरों पर कोई मैं शर्मिंदगी नहीं देख रहा। मैं उनकी साहबजादे का ट्वीट पढ़ रहा था, हुसैन नवाज़ का, कि कितनी मियाँ साहब ने मोहब्बत की अपने बच्चों से और उनके दादा ने कितना कुछ उन्हें बना के दिया। ये 7 अरब रुपए कोई बात थी? वहाँ से हुसैन नवाज़ कहते कि एक 7 अरब अपने इस बाप के लिए तो मैं 20 7 अरब भी देने के लिए तैयार हूँ, और ये आ रहा है बेल बॉन्ड और भेजो मेरे बाप को, मैंने उसका इलाज करवाना है। जबकि गवर्नमेंट जी कह रही है कि ये आप इंडेमनिटी बॉन्ड है, ये आप दे दें, और फिर अगर आपको ज़्यादा रहना पड़े तो आप फिर भी दरख्वास्त दे सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये लिख चुका है कि पंजाब की हुकूमत से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आप रजू करें अगर ये 8 हफ्ते के अंदर आपकी से ठीक ना हो। और फिर देखें ये इतनी बड़ा रिलीफ दिया इमरान खान साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब 6 हफ्ते की ज़मानत दी थी मियां नवाज शरीफ साहब को, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये बाहर नहीं जा सकते, अगर बाहर जाना है तो हमारे पास इजाज़त लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ, 72 साल तारीख में, कि किसी कॉन्विक्ट को आपने इलाज के लिए बाहर भेजा हो। मैं सुन रहा था ज़ुबैर साहब को और दूसरे, कभी मुशर्रफ की बात करते हैं, वो गद्दार था, गद्दारी का मुकदमा था, किसी अदालत ने उन्हें कॉन्विक्ट करार नहीं दिया था अभी तक। उनके वो किसी, ये तो खुद इनकी गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी थी, नवाज शरीफ साहब ने। चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे, फिर बाद में मलबा कोर्ट पर डालते रहे। खैर, मैं सेहत पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, जिन्होंने कैबिनेट में ये कहा कि मुझे पता है, मैंने तहकीक करवाई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। जब वो बीमार नहीं थे तो वो रौला डालते थे वो बीमार हैं, लेकिन अब वो सच्ची मुच्ची के बीमार हैं और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त उन्होंने दे दी, वन टाइम वेवर। बहुत बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल तारीख़ है उसमें किसी भी सियासी अपोनेंट के लिए इतनी बड़ी रियायत, ये बहुत बड़ा फ़ैसला। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो जो एक नई चीज़ जो इमरान खान कहते थे पॉलिटिक्स में हम शुरू करेंगे, वो की उन्होंने, कि आप दे दें ज़रे, आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड दें और आप चले जाएं। लेकिन बस वो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। हाय हाय पैसा, हाय कितना पैसा, कब्र च जाना है पैसा, कित्थे ले जाना है पैसा। 70 साल आपकी मियाँ साहब उम्र हो गई है, क्या पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? जान जाती है पैसे से, क्योंकि आना नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। तो पता है कि ये चला जाएगा। अच्छा, एक और भी कंस्पिरेसी थ्योरी थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इस तरह के 4-5 किस्तों में पैसे आएंगे, पहला इस तरह फिर उस तरह, पर मैं उसमें नहीं जाता। अब वो कल शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर वो उस पर कहेंगे, जो उनके नून लीग के जो रिएक्शन आ रहे हैं कि ओ जी ये तो देखें जी सेहत पे पॉलिटिक्स। अब भाई अगर इतने बीमार हैं नवाज शरीफ साहब, जाती उम्रा में हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल से निकल के गए हैं, किसी डॉक्टर ने नहीं देखा उन्हें, इजाज़त मिल गई है, खुदा का नाम लें, शुक्र अल्लाह का अदा करें उन्हें, लेकिन बाहर जाएँ, खुदा उन्हें सेहत दे। मरीम साहबा को चाहिए था, वो एक शुगर मिल इनकी पता नहीं कितने अरबों रुपए की है, ये 7 अरब कोई चीज़ है मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने? 7 अरब कुछ, यानी वो बख्शीश दे सकते हैं, इतना माल है उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह और भी दे, बनाया भी है। और फिर वो बरसों से वो जो ज़राए उनके दादा अबू और ताया अबू और पता नहीं कौन कौन इतनी उन्होंने माल दौलत बनाई है, दे दें आप यार पैसे। नहीं, ये अब आजमाइश है राना साहब, पैसा प्यारा है या नवाज शरीफ प्यारा? ओ भाई, नून लीग के वो लोग
جو کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور وہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے نہیں تھکتے, اور اتنا مال بنایا انہوں نے ان سرمایہ داروں نے, کوئی دے دے آ کے یار 7 ارب روپے کا بانڈ, کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ بانڈ ہی مانگ رہے ہیں, بانڈ ہی مانگ رہے ہیں نا, کوئی کیش تو نہیں مانگ رہا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اس پہ بعد میں ذرا جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا مولانا بھی بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, ان کا تو سارا وہ کوچے سے نکلنا ہم دکھاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, لیکن ذرا اس پہ مجھے بتا دیجئے یہ کیا کرنا ہے پیسہ؟ رانا صاحب قبر میں فرعون تھے پرانے زمانے کے, جب دفن ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ساری دولت ہمارے ساتھ ہی, ان کے بڑے بڑے اشرفیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ, ان کا وہ فلم بھی آئی تھی دا ممی جس میں وہ زندہ ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں اب کیا, اب یہ پیسے سارے انہوں نے قبر میں ساتھ رکھ کے لے جانے ہیں, کیا ہے؟ سمیع صاحب دیکھیں بات یہ ہے سیدھی سی, میں آپ کو بتاؤں, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کی بیماری کو سیاسی رنگ مسلم لیگ نون دے رہی ہے. جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے پہلے اس کو سکینڈلائز کیا, بھائی جان خونی رنگ دے رہی ہے, آپ کس رنگ کی بات کریں؟ تو خونی رنگ دے رہی ہے, بیمار ہیں, دم نہ نکل جائے اللہ نہ کرے, فوری طور پر جائیں علاج کے لیے. سمیع صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہے سیاسی مفادات کا مسئلہ. آپ دیکھیں نا بیانات کیا آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے, جو ابھی انہوں نے اپنا آفیشیل موقف جاری کیا ہے کہ جی یہ ہم کیوں کریں. بھئی اگر آپ لوگوں نے جانا ہے, اگر میاں نواز شریف, صحیح کہا آپ نے کہ اتنے بیمار ہیں تو آپ انہیں لے کر باہر کیوں نہیں جاتے, آپ تو فوری طور پر یہ بانڈ داخل کر دیں. لیکن سمیع صاحب مسئلہ اور ہے, یا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر میاں صاحب اس وقت منظر سے ہٹ جائیں تو جس کو پھر فائدہ ہونا ہے, جس نے پھر سیاسی ہرارکی جس کو ملنی ہے, وہ پھر وہ شخصیت یہ سوچتی ہوگی کہ ٹھیک ہے بھائی پھر کم ہو رہے ہیں ہونے دیو, میں ہم کیا کریں اس میں. یہ تو کوئی میاں صاحب کے دوست بڑی نہیں ہے. کرول بات کر رہا ہوں میں, اللہ معاف کرے. یہاں پہ بھائی جو ہے نا, بھائیوں کو اس کے نیچے اورنگزیب عالمگیر نے دارا شکو کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوا دیا تھا, اپنے باپ کو جیل میں ڈال دیا تھا اور وہ رو رو کے اندھا ہو گیا تھا. تو بھائی یہ تو مثالیں موجود ہیں. نہیں 7 ارب کی جو بات کی جا رہی ہے سمیع صاحب, مجھے یہ بتائیں نا کس گراؤنڈ پہ مانگ رہی ہے گورنمنٹ یہ جو 7 ارب مانگ رہی ہے؟ تھوڑا سزا ہوئی ہے نا 3 کیسز میں, فائن ہے نا. بات ہوئی نا, یہ سوال کیا جا رہا تھا جگہ پر, کیا گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے اس طرح کے 7 ارب روپے مانگ سکتی ہے؟ وہ تو نیب مانگے گی نا, گورنمنٹ کی نیب کیسے مانگ سکتی ہے؟ تو پھر گورنمنٹ کیسے مانگ رہی ہے؟ میرا سوال یہ نیب کورٹ نے جرمانہ کیا ہے, تو یہ کس چیز اجازت گورنمنٹ دے رہی ہے. 7 ارب کی جو 7 ارب مانگے جا رہے ہیں یہ کس چیز کے لیے مانگے جا رہے ہیں؟ 7 ارب نہیں مانگے جا رہے, ایک تو ضمانت کے مانگے جا رہے ہیں, یہ جو بات کس لیے مانگے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی پرائز بانڈ نہیں ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. رانا صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا 7 ارب مانگے جا رہے ہیں, یہ وہ بیانیہ ہے جو نون لیگ کنفیوز کرنے کے لیے چھوڑ رہی ہے. 7 ارب نہیں مانگے, چلیں جی بانڈ جو مانگے جا رہے ہیں, انڈیمنٹی بانڈ, بیل بانڈ بھی نہیں, 7 ارب روپے میں سے ایسا کیا ہو جائے گا سر؟ سر دیکھیں, اگر آپ باہر جا رہے ہیں واپس آنے کے لیے, تو آپ اپنی کسی بھی شخص کی پراپرٹی, وہ بندہ جس کے پاس ہے پراپرٹی, وہ کہتا ہے جی کہ یہ میاں صاحب اگر واپس نہیں آئیں گے نا اپنے وعدے کے مطابق تو یہ پیسے ضبط ہو جائیں گے, یہ میری پراپرٹی سے پیسے آپ نکال لیجئے گا. اب میاں صاحب تو صرف علاج کے لیے جا رہے ہیں, ان کی تو نیت میں فطور ہے ہی نہیں, تو وہ واپس آ جائیں گے. فطور تو حکومت کی نیت میں ہے, تو اس لیے وہ اس فطور کا منہ بند کر دیں, وہ بانڈ دے دیں اور واپس آ جائیں. سوال یہ ہے, یہ اربوں روپے لوٹے ان سیاستدانوں نے پاکستانی قوم کے, اور اب یہ بیمار ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ضمانت بھی نہ مانگیں اور ہمیں باہر جائیں. ان کے باپ کا ملک ہے رانا صاحب, ان کے باپ کی جاگیر ہے. یہاں پہ لوگوں نے قربانیاں دیں, لوگ مر گئے, خاندان برباد ہو گئے, اور یہ اپنے دولتیں انہوں نے بنا لی, اور ان کے لیے علاج بھی, ان کے ہاسپٹل بھی تبدیل ہو جائیں, قانون بھی تبدیل ہو جائیں. اب بانڈ بھی نہیں دینا انہوں نے اور ویسے ہی چلے جانا ہے باہر. یہ ان کی کنگڈم ہے. نہیں ان لوگوں نے سلینا بات سنے, سمیع صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, نہیں بات بڑی سادہ سی, کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, بات بڑی سادہ سی. میں آپ کو 7 ارب کہیں گے لوگوں کو, دیکھیں جی میں نے ضمانتی بانڈ تو کر دیے تھے, اب یہ آئے نہیں ہیں, سو میری بات سنیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اشتہاریوں اور مفروروں کا ایک پورا ٹبر ہے, ٹھیک ہے, جس پر وہ جس کا حوالہ دیا ابھی سمیع صاحب نے, وہ حسین نواز جو باہر سے ٹویٹ کر رہا ہے, ان کو شرم نہیں آتی کہ اشتہاری ہے وہ خود عدالتی مفرور ہے. اتنی اخلاقی جرت ہے تو آ کے فیس کرے, عدالت میں پیش ہو, وہ عدالتی مفرور ہے. اور کس طرح کے شرمناک ٹویٹ کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ ہاں ہم ضمانت اپنے باپ کے لیے دینے کو تیار ہیں, آپ انڈیمنٹی بانڈ میرا لے اور میرے باپ کو آنے دیں. یہ تو دیکھیں, یہ سیاست کا شرمناک کھیل جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا ہے نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے. یہ تانے دوسروں کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے محترمہ کلثوم نواز کی سیاسی رنگ بھی مسلم لیگ نون نے دیا تھا. گیم کیا ہے, میں آپ کو بھی گیم بتا دیتا ہوں.
یہ بڑی مطلب یہ کنسپریسی تھیوری ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں نواز شریف صاحب نے جب باہر جانا تھا تو وہاں پر انہوں نے یہ بیان دینا تھا کہ ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے پاکستان کی جیلوں میں، اور ادارے جو ہیں وہ کسٹڈی میں جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو زہر دے رہے ہیں، اس لیے میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں جائیں گے۔ تو وہ ایک تو انہوں نے یہ چیپٹر بند کرنا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ حسین نواز صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب نے جب وہ سروسز ہاسپٹل میں آئے تھے نا نیب کی کسٹڈی سے، تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، بالکل صحیح، ان کو زہر دے گئے۔ اچھا، یہ جو زہر دینے کی بات ہے نا، یہ ان کا فیورٹ ایک کنسپریسی تھیوری ہے۔ جب اٹک قلعے میں تھے نا نواز شریف صاحب، تب بھی کلثوم صاحبہ نے کہا تھا میرے گھر والے کو زہر دی جا رہی ہے، اٹک جیل میں نواز شریف صاحب کو زہر دی جا رہی ہے، یہ تب بھی انہوں نے کہا تھا۔ پھر کلثوم نواز صاحبہ، میں پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، دیسی گھی میں پکا ہوا کھانا لے کے آتی تھی، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس بندے کو آپ زہر دے رہے ہیں اگر وہ دیسی گھی کھانا شروع کر دے نا تو وہ زہر کا توڑ ہوتا ہے۔ اب وہ زہر کا توڑ ہوا یا نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کے دل کی ایک شریان بند ہو گئی۔ جب وہ یہاں سے رہا ہو کے گئے نا سعودی عرب میں، تو جاتے ہی ان کی ہارٹ کا پروسیجر پرفارم کرنا پڑا۔ تو یہ جو اب صورتحال وہی تھی کہ یہ کہنا تھا کہ جناب یہ زہر دیا جا رہا ہے اس لیے میاں صاحب تو واپس نہیں جا رہے۔ اب آ گیا اوپر سے 7.5 ارب روپیہ جو انہوں نے سوال کیا، یہ وہ پیسے ہیں 3 کیسز میں انہیں سزا ہو چکی ہے، نہیں ایک میں جرمانہ ہوا، نہیں 2 میں 3 کیس تھے، ہاں جی 2 میں انہیں سزا ہوئی ہے۔ اب اس میں جو جرمانہ ہے نا وہ تقریباً اس کی جو اماؤنٹ ہے نا، وہ جو ساری جو ڈسپیوٹڈ بنتی ہے وہ تقریباً 7.5 ارب روپے بنتی ہے۔ تو حکومت نے اسی اماؤنٹ کا ان سے یہ نہیں کہا کہ پیسے دیں، ایک انڈیمنٹی بانڈ دے دیں۔ ابھی ایک میں وکیل کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی یہ جو یہ تو کرمنل جو ہوتا ہے میاں نواز شریف کے خلاف تو کرمنل کیسز چل رہے ہیں، اور یہ تو کانٹریکٹ میں ہوتا ہے انڈیمنٹی بانڈ، تو یہ چل نہیں سکتا۔ کوئی بہت ہی کوئی چہتے تھے نواز شریف صاحب کے وکیل، اللہ کے نیک بندو، نواز شریف صاحب پر کیس کوئی کسی بندے کو قتل کرنے کا نہیں ہے، یہ وائٹ کالر کرائم ہے، فائنینشیل کرائم ہے۔ ان کے خلاف کیس تھا ایسٹس بیانڈ مینز، تو اس کیس میں یہی ان کا جو اقامہ اور یہ سارا پیسے کی ترسیل تھی۔ تو اس میں اگر آپ باہر جا رہے ہیں، گورنمنٹ نے آپ سے انڈیمنٹی بانڈ مانگ لیا ہے تو آپ اسے دے دیں۔ اب جو تاخیر ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے رسپانسبل کون ہوں گے؟ کچھ اگر ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب کو، یہی اولاد ہوگی جو کہتی ہے ہم پیسے نہیں دے رہے، یہ بھائی ہوگا جو کہتا ہے میں بانڈ نہیں دے رہا، یہ نون لیگ کے لیڈر ہوں گے جو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں دے رہے۔ تو اگر جا کے واپس آنا ہے، وہ میاں صاحب کے مشورے کے بغیر یہ ایسی باتیں کری جا رہے ہیں، تو میاں صاحب تو اس کوئی میں ریزن بیمار ہوگا ہیں نا سر، کوئی ریزن ہوگا، میاں صاحب تو بیمار ہیں، بات تو کر رہے ہیں ہو نا سکتا ہے ان کا ذہن ہی صحیح کام نہ کر، ٹریول کر گئے نہیں یہ سمیع صاحب نے جو بات کی، میاں صاحب نے جو بات کی ہے تو آپ بھی مان گئے کہ وہ بیمار ہے، آپ نے آئی سی یو نہیں دیکھا جو انہوں نے گھر پہ بنایا ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا کیبنٹ، وہ آپ مان رہے ہیں سر، جو آئی سی یو ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، کہیں سے لگتا ہے کہ وہ اتنے بیمار ہیں۔ بات کی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ بات جو سمیع صاحب نے ابھی کی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب کی نا، مجھے ایک بڑے قریبی بندے نے بتایا ہے کہ میاں صاحب کی یادداشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اب اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں ان کی بیماری جو ہے نا، پرائم منسٹر ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کوئی اور راستہ اختیار کرے، میاں صاحب کی صحت پر اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بڑے بڑے جو بیانات دے رہے ہیں بھائی، اس میں علی نا دیکھیں 7 کروڑ روپے کی مچل کے جمع کرائے تھے نا، میری بات سنیں، وہ بات دیکھیں، میری بات سنیں، یہ حکومت ذمہ دار ہے، وہ دے رہی ہے نا، کس سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ ای سی ایل سے نام نکالنے کی؟ حکومت کو درخواست دی ہے نا، تو حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں یہ گارنٹی دے دو اور چلے جاؤ۔ اب اگر یہ واپس نہیں آتے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگ تو عمران خان کا گریبان پکڑیں گے نا کہ تم نے کیوں اب ذرا ہاں یہ بات آ گئی جی بالکل۔ اب ذرا دوسری سٹوری پر چلتے ہیں، کیونکہ میں بڑے مجھے جگادری صحافی یاد آ رہے ہیں، مجاہد جو رات کو 8 بجے طبلہ بچاتے ہوئے تلواریں سونتتے ہوئے کہ یہ آ رہے ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان، اور یہ ایک ایسا خوفناک دھرنا ہوگا اور یہ نہ جانے کیا ہوگا۔ میں وہ جو صحافی ہیں نا، میں ان کے آج ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اب پتہ کیا کہہ رہے ہیں، مذاق نہ اڑائیں مولانا کا، انہوں نے بڑی سیاسی انہوں نے بالغ ہیں وہ سیاسی طور پر، اور انہوں نے جو بڑا مظاہرہ کیا بصیرت کا، بڑی بصیرت کا، مذاق نہ اڑائیں ان کا، ان کے فکریں نہ کسیں کہ پھر دوبارہ واپس نہ آ جائیں۔ اب عقل کے اندھو، تم بھی اندھے ہو، تمہارا یہ مولانا بھی اندھا تھا،
کون آیا جی ان کے پیچھے؟ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جیسے دم دبا کے نکلے ہیں، ایک فون کال کی مارتے اللہ آپ نے کہا تھا. اب ذرا میں پورا آپ کو ان کی گفتگو جو انہوں نے کی، جس طریقے سے جھوٹ بولا، جس دھوکہ دیا، جو وہ نعرے لگاتے تھے، ذرا پہلے وہ چلائے نا شاٹ جو وہ آ رہے تھے تلواریں سونتے ہوئے، اور ان سے زیادہ تلواریں ان کے وہ جو صحافی 8 بجے جہادی جو بیٹھتے ہیں، اب میں نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہی ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوگا اور منا لیں، اور یہ جو مظاہرے ہیں یہ عمران خان نے اس کو ترغیب دی ہے، یہ جو لینگویج ہے یہ غلط ہے، اور چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہے عمران خان؟ بالکل صحیح کہتا ہے عمران خان. ذرا سنیے یہ مولانا فضل الرحمان کی دھمکیاں، ذرا 2 دن کے اندر استعفیٰ دو، سنیں ذرا. اس طرف سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس. آپ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں. کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم جس امن کے ساتھ آئے ہیں، ہماری اس امن کا احترام کیا جائے، قوم کے امن کا احترام کیا جائے، سیاسی جماعتوں کے امن کا احترام کیا جائے. ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے. اور وہ پیچھے جو بلاول بھٹو ہیں وہ بھی بڑے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. کیا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، کیا پالیٹکس تھی بے نظیر کی، اور بیچ میں سے کیا یہ نکل آیا. خیر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اچھا اب ذرا وہ جو مہر بخاری کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی مولانا فضل الرحمان نے، ذرا وہ سن لیجئے جس میں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ لاشیں چاہیے. اور خدا کے نیک بندے، سنت رسول آپ کے چہرے پر ہے، ہم تو آپ کا احترام کرتے ہیں. انسان کی زندگی کی یہ قدر ہے کہ تمہیں سیاست کے لیے لاشیں چاہیے، شرم سے آدمی ڈوب مرے. سنیے ذرا. اچھا یہ اتنے سیانے ہیں مولانا، انہوں نے جو یہ ساری گفتگو ہے اس میں آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم گولیاں کھائیں گے، شہادتیں دیں گے، لاشیں اٹھائیں گے، یعنی اپنے آپ کو اٹھانے والوں میں رکھا ہوا زندہ کہ میں پیچھے ہوں کوئی اور شہید ہوگا. یعنی دیکھیں نا، ہم لاشیں اٹھائیں گے. اتنا ذہین سیاستدان میں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں غریب کا بچہ کھائے گا اور شہید بھی وہ ہوگا، اور ہم اٹھائیں گے، اٹھا کے تو ہم پھر سیاست کریں گے. آج بھی ایک تقریر کی ہے انہوں نے. اگر وہ شاٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ چلے جائیں، پھیل جائیں، پتہ نہیں جیسے کوئی وبا پھیلتی ہے، کوئی برائی پھیلتی ہے، پورے پاکستان میں پھیل جائیں، وہ اچھا وہ ان کا تو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو نا ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ جب انہوں نے یہ ساری بات وہ کر رہے تھے نا، ہم لوگ سن رہے تھے، تو وہ شاٹ تیار نہیں ہے کسی وجہ سے. تو ایک یہ جو ان کا پہلے بھئی ہم لاشیں گرا دیں گے، پھر ہم یہ استعفیٰ دے دو، اور اب آج یہ کہا کہ بس وہ دوست جو ہے نا ان کی جو رصد ہے وہ ہے، اور اس کو ہم نے ان کی مدد کے لیے جانا ہے. جب یہ وہ تقریر کر رہے تھے نا تو ایک نعرہ لگ رہا تھا. کیا ورکر بھی خدا کی قسم ان کے لوگ ہیں یار. ذرا وہ نعرہ سنوا دیجئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قائد تیری بصیرت کو سلام. سنیے ذرا. قائد تیری جرت کو، قائد تیری سیاسی بصیرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری سیاسی بصیرت کو. اب یہ ساتھ جو محمود خان اچک زئی، جسے رانا صاحب محمود چک زئی کہتے ہیں اور میں انہیں عبداللہ دیوانہ کہتا ہوں، پرائی جنج میں ناچ رہے ہیں، آ کے ناچتے رہے. اب وہ شاید ان کو بصیرت کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ ساری بصیرت تو ادھر ہی آئی ہوئی تھی، انہی کی طرف سے آئی ہوئی تھی کہ نکالو پاکستان کی فوج کو گالی، نکالو ججز کو گالی. اور وہ لوگ جو یہاں پر کھڑے ان کے ساتھ پیچھے باتیں کر رہے تھے. ایک تاریخی شاٹ ہے مولانا طاہر القادری کا، وہ بھی آئے تھے دھرنا دینے کے لیے. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کا کاز جو تھا وہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف دلانا تھا، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ظلم تھا. لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہے سلسلہ کہ بس جب آتے ہیں تو آتے ہیں فتح کرنے کے لیے، کہ جیسے سومناتھ کے مندر کو توڑ کے جائیں گے، اور پھر جاتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہی انقلاب ہے جو ہم واپس جا رہے ہیں. ذرا طاہر القادری صاحب کو بھی سن لیں، وہ بھی دھرنا انہوں نے بھی ایسے ختم کیا تھا. اچھا یہ وہ پتہ نہیں کیسے پروڈیوسر صاحبہ نے وہ شاٹ مس کر دیا ہے ان کی گفتگو مولانا فضل الرحمان کی. وہ بھی بالکل اسی طرح ہی کہہ رہے تھے، بلکہ وہ تو ساتھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہم پر باتیں ہوں گی، ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کیا جائے گا، لیکن تم سیدھے ادھر پہنچنا گلی کوچوں میں. اور وہ جو لوگ وہاں پر، جیسے علینا بھی کہہ رہی تھی، آج صبح انہوں نے کہا، رات میں کہا کہ نکل آؤ پلان بی، روک دو سڑکیں. اور اب آج یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی وہاں پہ نکل آئے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، ہم نے جانی ہے، اور الحمدللہ مبارکبادیں دے رہے ہیں.
مرحلہ پورا ہوا. اچھا اب یہ میں نے آپ کو طاہر القادری صاحب کا سنایا, وہ بھی آئے اسی دھوم دھام سے تھے اور گئے اس سے بھی بڑی دھوم دھام سے تھے. ایک طریقہ شاید یہی ہے. لیکن میں آپ کو نا مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی ہم جو کچھ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں, جس طرح سے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, ہم وہ ہیں نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ ہر چیز پر قابض ہے. بہت سارے یہ جو جانور, جنس, پرند جو انہوں نے بنائے ہیں, اس کی شباہت میں بڑے میسج ہے. میں آپ کو میں نے ایک ویڈیو اٹھائی ہے سوشل میڈیا سے. ایک مچھلی ہے, اس کی شکل بالکل انسانی ہے. اگر آپ اس کو سامنے سے دیکھیں تو وہ انسان ہے, لیکن پیچھے سے مچھلی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں سارے. کوئی کہتا ہے پتہ نہیں میں کتنا بہادر ہوں, میں یہ کروں گا, اور اندر سے کیا ہے یہ آپ جانے اور اللہ کی ذات جانتی ہوگی. لیکن انسان نہیں ہے, یہ مچھلی ہے. اب جیسے ہم فلموں میں جاتے ہیں تو ہمیں پرانی کوئی فلم تو اس میں اکبر بادشاہ بنا ہوا نظر آئے گا, وہ ایکٹر ہوگا, اکبر بادشاہ نہیں ہوگا. کسی میں ٹیپو سلطان بھی کوئی اداکار بنا ہوا ہوگا, وہ ویسے ٹیپو سلطان نہیں ہوگا لیکن اس کا روپ دھارا ہوگا. جیسے یہ سامنے انسان ہے, پیچھے مچھی. اس طرح یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے قائدین جن کو ہم سمجھتے ہیں رہبر, اور یہ بیچارہ نعرہ لگا رہا تھا تیری بصیرت کو سلام. کون سی بصیرت ہے یار, یہ دم دبا کے بھاگ گئے. گیدڑ سے بھی بدتر ہیں آپ, اور سڑکیں بلاک کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی پر آپ بربادی کر رہے ہیں. اور ایک کے پاس پیسے, اسے کہا کہ ضمانت دے اور باہر چلا جا, وہ کہتا ہے جی میں نے دے نہیں پیسے, میں مر جاؤں گا ادھر. اس کے اولاد کہتی ہو زیادتی ہو گئی, وہ جماعت ساری آ گئی ہے, رونا دھونا پڑ گیا, پیسے نہیں دے رہے. یہ کیا پیار ہے پیسے سے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. رانا صاحب یا لینا کو بتا سکتا ہے؟ سر بیسیکلی پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اور جنہوں میں سوال کر رہا تھا بریک آ جاتی تھوڑی. لیکن ایک بات میں نے آپ کو یاد دلانی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب یہاں سے اٹھے تھے تو سول نافرمانی کا کہہ کر اٹھے تھے. انہوں نے بھی اس طریقے سے یہ اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کیا تھا. خیر جی, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی رانا صاحب, وہ جو مچھلی والی ویڈیو چلائی ہے سمیع صاحب نے, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں لینا, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سیاستدان جو ہے نا مختلف روپ دھارتے رہتے ہیں, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے ان کی. دیکھیں یہ جس دن آپ کو پتا ہے کہ اس دن جس دن مولانا یہاں آئے تھے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بڑے آرام سے بستر بوریا گول کر کے چلے جائیں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے, دن تھوڑے سے زیادہ ضرور لگا لیے مولانا نے, لیکن یہ ایجنڈا کیا تھا؟ مولانا کس ایجنڈے پر یہاں آئے تھے؟ مولانا کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلانا. ان کو استعمال کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے, اور بیچ چوراہے ان کو دے دیا. اب مولانا نے آج کہہ دیا بھائی میں نے آگ میں چھلانگ نہیں لگانی, میں بھی جا رہا ہوں. مولانا دیکھیں, بہترین جو اس کا اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں نا, اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا کے, پنجابی میں کہتے ہیں پیچھے تڑ دینا, کسی چیز کو کھڑا کرنے کے لیے نا دیوار کو تو اس پہ وہ لگا دیتے ہیں نا پیچھے سے کوئی ڈانگ چھاگ, تو کہتے ہیں تڑ دے دی. تو ان کو تڑے دے کے ٹیک لگا دی, تڑے دے کے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ پیجاسی تیرے نال. یہ کہا تھا نواز شریف نے اور جناب آصف علی زرداری نے, جو کہتے تھے زرداری صاحب کے ایک ہی بندے کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور وہ ہے آصف علی مولانا فضل الرحمان. بعد میں کیا ہوا, زرداری صاحب کی ضمانت کینسل, وہ گئے جیل میں, نواز شریف صاحب پکڑے گئے چودھری شوگر مل میں. ادھر سے گیم آ گئی شہباز شریف کے ہاتھ میں. اچھا شہباز شریف جو ہے وہ پورا آپ کو پتا ہے وہ اس طرح لڑکتے رہتے ہیں. وہ انہوں نے حالانکہ نواز شریف صاحب نے خط بھی لکھے, پتہ نہیں کیپٹن صفدر بھی بیچ میں آیا بیچارہ, پر انہوں نے اپنی ساری مجلس عاملہ ساتھ ملائی. انہوں نے کہا ਭਾਜੀ غصے 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ادارਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ. مولانا کا جو سارا یہ پلان تھا نا, یہ بنوایا تھا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے. اس میں شہباز نے ایسا مینج کیا, شہباز صاحب نے, کہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی. مولانا نے کہا آئیے, انہوں نے کہا نہیں ابا جی طبیعت خراب ہے. پھر وہ جا کے خفیہ طور پر ان سے ملاقات کر کے یہاں سے واپس چلیں گی, جلسے میں نہیں آئیں. مولانا کا بڑا دل کھٹا ہوا کہ یار یہ مجھے انہوں نے ادھر کھڑا کر دیا اور خود یہ بھاگ گئے سارے پیچھے سے. ایک کو کلا بالکل عبداللہ دیوانہ رہ گیا, وہ محمود خان چوکزئی. تو انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا. اب ادھر دوبارہ گیم پھنس گئی بیل بانڈ پر. زرداری صاحب کی طرف سے بھی میسج آیا کہ پہ جاؤ. مولانا نے کل کہا کہ ٹھیک ہے, پلان بھی دے دیا اور روک دو. پلان کے مطابق پنجاب
بلوچستان اور سندھ، وہاں پر آج انہوں نے رکاوٹیں شروع کر دی اور کل KPK میں شروع کرنی تھی اور ادھر اسلام آباد میں. پھر ایک ٹیلی فون کال، بڑی مضبوط ٹیلی فون کال کہ آپ ادھر بیٹھے رہیں. یہ جو آپ نے چمن بارڈر بند کیا ہے اس لیے بند کیا ہے کہ آپ پاکستان کی تجارت کو روکنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ کراچی کو پنجاب سے کاٹنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے کوئٹہ سے خزدار کے موقع پر جگہ پر جو کراچی جانے کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، یہ آپ ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ اب آپ کو ہم بتائیں پھر آپ کے کیسے آپ کے ڈیل کرنا ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا ان سے مولانا سے کہ جناب یہ جو بات ہے نا، یہ تو چربی ویسے ہی اتر جائے گی، ڈائٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ آپ اپنا کام سوچ کے کریں. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاہ رہی تھی مولانا کو کہ چاہیں لڑیں مریں. مولانا نے کہا نہیں، میں ان تواڈے کہنے تے کھو چھال نہیں مارنی. بالکل صحیح. اور سنیں میں بتاؤں، انہوں نے وہ جو رہبر کمیٹی جسے آپ ریزن کمیٹی کہتے ہیں ان کو بتایا ہی نہیں. اور نیئر بخاری صاحب اب بیچارے کہہ رہے ہیں او بھائی یہ جو پلان بھی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ تو رہبر کمیٹی. مولانا نے کہا مجھے تو اس رہبر کمیٹی پہ اعتماد ہی نہیں ہے. آپ کون لوگ ہو؟ مجھے آپ نے یہاں پہ بھیج دیا اور پیچھے سے آپ نے مجھے وہ کر دیا، مجھے دھکا دے دیا پیچھے سے آپ نے. تو میں تو بالکل تمہاری بات ہی نہیں سنتا. انہوں نے ANP یہ سارے اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ رہبر کمیٹی. کون سی رہبر کمیٹی؟ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا کیا. رانا صاحب 2010 میں پوری اپوزیشن تحریک چلا رہی تھی اور نواز شریف صاحب راتوں رات 2000 میں راتوں رات ایگریمنٹ کر کے تو جہاز میں بیٹھ کے اپنے صندوق 40 صندوق لے کے باہر چلے گئے. اور پھر نوابزاد نصراللہ صاحب نے یوں ہاتھ جوڑے تھے. انہوں نے کہا بھائی ساری زندگی ہم نے سیاستدانوں سے ڈیل کی تھی، یہ کاروباری لوگ تھے، معاف کر دیجیے، سمجھ نہیں سکا میں نے. تو مولانا نے ابھی جب ان کے ساتھ ہاتھ ہوا نا، وہ آئے تقریر کرنے کے لیے اور پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے بغلیں بجا رہے تھے کہ اب یہ اعلان بی پلان کا دوسرا حصہ ہوگا کہ اسلام آباد میں اور یہ وہ، اور پھر وہ جو ECL کا نام اور اس میں جو ہے. مولانا نے کہا او بھائی جاؤ کسی بیماری کی طرح پھیل جاؤ پوری گلی کوچوں میں، اور مقامی قیادت سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں گی. مولانا نے بھی وہ جواب دیا ان کو. تو یہ آپس میں لڑ مر کے سارے ختم ہو گئے ہیں. وہ میں ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، چلیں ذرا سخت نہ ہو جائے، وہ میں نہیں وہ لطیفہ سناتا اس لیے کہ یہ ہمارے قابل احترام پولیٹیشین ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ریڈیکیول دیم. لیکن اگر یہ قوم کی زندگیوں کے ساتھ اس طرح مذاق کریں گے اور معیشت پر اس طرح بربادی کریں گے، اور یہ جو میں نے ساری گفتگو سنائی، اگر پروڈیوسر صاحبہ کے پاس وہ کہیں آ گیا ہے نا سارٹ مولانا فضل الرحمان کا، جو ابھی آج انہوں نے تاریخی خطاب کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ بوریا بستر چکو اپنا تو چلو تو انہوں ہفتے ہفتے کا راشن دیتا ہے، اگر وہ آ گیا ہے تو وہ چلا دیں. ابھی نہیں آیا جی وہ، ابھی صاحب میں آپ کو بتاؤں ابھی نہیں آیا، پروگرام کے بعد آئے گا. یہ جو سمیع وہ پھر میں کمرے میں بیٹھ کے اور آفر میں دیکھ لیں. سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، پیپل پارٹی اگر مولانا کے ساتھ، وہ تو اپنی عزت بچانے کے لیے شامل نہیں ہوئے، اگر پیپلز پارٹی کتنے لوگ اسلام آباد میں مولانا کے دھرنے میں لا سکتی تھی؟ ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے اس علاقے میں؟ وہ تو بیچارے ادھر جو وہ جو ہیں راجہ صاحب اور یہ اپنا مصطفیٰ صاحب جو ہیں ان کے کھوکر صاحب کے، یہ جب نظرداری کی جی تاریخ پیشی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگ آئیں گے، تو وہ 4-5 ہزار بندے پتہ نہیں کہاں سے ٹرکوں میں ڈال کے گاڑیوں میں لے کے آئے تھے. وہ بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے نا دھرنے میں بیٹھنے والے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، ہیں تو وہ بڑے زیرک سیاستدان، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جس نے وہ نعرہ لگا رہا تھا کہ تیری قائد تیری بصیرت کو سلام. مولانا میں نے آپ کو کل کیا کہا تھا کہ مولانا نے کہا فیس سیونگ نو چھڈو میں آپ ہی کر لوں گا. مولانا نے کیسے فیس سیونگ کی کہ وہ کارکن نعرے لگا رہے ہیں کہ قائد تیری بصیرت کو سلام، تیری سیاسی بصیرت کو سلام، تیری جرت کو سلام. یعنی وہ مولانا نے آج جو دھرنا اٹھانے کا اعلان کیا ہے، وہ کارکن اس کو بھی کہہ رہے ہیں تیری جرت کو سلام. سمیع صاحب یہ جو نہیں تو ویسے بات سنیں، اتنی باتیں کرنے کے بعد کہ ہم یہاں پہ لاشیں گرائیں گے اور استعفیٰ لینے کے نہیں جائیں گے، تو یہ کہنا کہ میں واپس جا رہا ہوں، جرت تو چاہیے یہ بات کرنے کی. تو جرت کو تو علینا سلام ہے کہ نہیں رہنا؟ یہ سیاستدان ہی کر سکتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان جیسے مدبر سیاستدان اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں. آپ اسے مدبر ہی کہتے ہیں؟ ہاں بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا نا کہ ایک دن تو وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ حملہ آور ہو جاؤ، استعفیٰ لے کے جائیں گے. وہ ایک مولانا تو کہہ رہے تھے گھر والوں نے کہہ دیا استعفیٰ لیے بغیر نہیں آنا. آپ دیکھیں سمیع صاحب، قوم جو ہے نا اب ان کے کسی، میں نے پہلے بھی کہا
کہ یہاں پہ اس ملک میں کبھی لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کے نام پر, کبھی نظام مصطفیٰ کے نام پر, کبھی جمہوریت کے نام پر دھوکہ دیا گیا. اب عوام ان کے چکروں میں آنے والے نہیں ہیں. یہ مولانا کو خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین کس نے بنایا تھا؟ مولانا بھی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی میسج ایسے سمجھ چکے تھے, انہوں نے کہا آج ہی جائیں گے پر آج ہی جائیں گے, اب رکنا نہیں. دم دبا کر بھاگ میں جائیں نے گے. تو کل بھی کہا تھا کہ اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے. اب ان کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جس طرح انہیں ڈچ کیا ہے نا, یہ مولانا کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہوگا. تلخ, انتہائی تلخ یہ سبق ہے مولانا کا. اور بالکل بیچ میں چوک کے اسلام آباد میں آپ یہ دیکھیں کہ طلال چودھری صاحب کو فون کر کے کہا مسلم لیگ نون کی قیادت نے, اور تم کیا کرنے گئے ہو وہاں پہ جلسے میں. تو اس حد تک لوگوں کو روکا انہوں نے, تو مولانا کو تو انہوں نے بالکل برباد کر دیا. وہ طلال چودھری صاحب کی بھی کوئی بے نامی جائیداد نکل آئی ہے. وہ تو بے نامی جائیدادیں تو سب کے نکلیں گی. اچھا کیونکہ ٹائم کم رہ گیا, مجھے یہ بتا دیں آپ رانا صاحب, ایک اپنی آپ کو نون لیگ میں اگر آپ کا بھی پوری پی ایچ ڈی ہے مسلم لیگ کی پالیٹکس پہ, اب کیا ہوگا؟ یہ کل عدالت میں جائیں گے, شہباز صاحب کل پریس کانفرنس کریں گے, یہ مانیں گے بانڈ کو دیں گے یا کہیں گے کہ ہم نے بانڈ نہیں دینا؟ سمیع صاحب یہ دیکھیں, یہ ایسے لوگ ہیں ان کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ رات کو کچھ کہتے ہیں, دن میں کچھ کہتے ہیں. یہ کوئی اپنا دیکھیں کس طریقے سے وہ سارے کام ہوئے تھے جو آپ نے ابھی نوابزادہ نصر اللہ والی بات بتائی. وہ ایک دن پہلے کی پریس کانفرنس مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی دیکھیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اس قسم کی بات ہو, اور یہ وہ, اور پھر وہ کس طریقے سے سارے, اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہمارا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے, ہمیں باہر جانے دیا جائے. لیکن سمیع صاحب افسوس تو اس بات پر ہے جو آپ نے بات شروع میں کی کہ ہم اب وزیر اعظم خود تصدیق کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی صحت بہت خراب ہے. تو ان کی صحت پر یہ خاندان اور یہ پارٹی کیوں سیاست کر رہی ہے؟ کیوں انڈیمنیٹی بانڈ جمع نہیں کراتے؟ پیسے تو نہیں مانگ رہے, بانڈ ہی مانگ رہے ہیں نا. انہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ مفروروں کی فہرست میں یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی شامل ہو جائیں گے. اچھا, اب ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں. عمران خان کی جو پالیٹکس رہی اس سارے عرصے میں, جس طرح سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر بھی حکمران جماعت جیتی, پھر اس کا اثر زائل کرنے کے لیے اپنی شکست کا اپوزیشن نے فوراً یہ دھرنا اور یہ اور وہ کہ جی ہم یہ کر دیں گے, اور پتہ نہیں 1 ملین لوگ آئیں گے, 2 ملین, ہم لوگ دیکھتے رہے. کچھ صحافی ہمارے دوست ہیں جو بہت زیادہ جذباتی تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ شاید اسی میں ان کی بھی بقا ہے. انہوں نے بھی بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا روزانہ 8 بجے کے شوز میں, وہ بہت انہوں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی. اب جس انداز میں مولانا پسپا ہوئے ہیں یہاں سے, وہ کوئی پولیٹیکل اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یعنی فیس سیونگ بھی نہیں تھی. آج جس طرح وہ بس آدمی کے اندر وہی ہونا چاہیے تو پھر ہی بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. میں اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. عمران خان کی جو سیاست ہے جس میں انہوں نے کہا نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت, لیکن بھائی یہ آپ جائیں بانڈ دے کے, آپ دھرنے کے لیے مولانا صاحب آ رہے ہیں, یہ جگہ آپ کو رکھ دی ہے, چاہیں جتنے مرضی ٹائم کو رکیں. بارش ہوئی, چیف کمشنر کو بھیجا, جاؤ ان کا صفائی کرو, ان کو دو کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے, کنٹینر چاہیے, جو وعدہ تھا وہ پورا کیا. اگر کوئی یہ کراؤڈ اکٹھا کر کے انہیں ڈرانے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی یہ اتنا لوگ آ سکتے ہیں اور پولیٹیکل کمپرومائز آپ کریں اور یہ کریں, ٹوٹل انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ نہیں. مجھے ان کی وہ گفتگو یاد آ رہی ہے جو وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے کی تھی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا تھا میرا کیا ہونا ہے, میں اگر مجھے کام نہ کرنے دیا گیا تو میں یہ اپنا کمبل اٹھاؤں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا. میری تو کوئی جائیداد نہیں ہے, نہ میری کوئی آل اولاد ہے اس طرح کی, یہ پاکستان ہی میری آل اولاد ہے. اگر ان کے کام نہیں آ سکا تو مجھے یہاں پہ بیٹھنے کا کیا. تو وہ جو ایک پالیٹکس تھی, اتنا زیادہ کرٹیسزم میڈیا کا عمران خان کی ذات پر, کوئی ایک سکینڈل ان کا پرسنل نہیں نکال سکے, لیکن جو پالیٹکس ہے اس میں ثابت کر دیا خان نے کہ وہ اصول کی سیاست کر, وہ بلیک میل نہیں ہوتے, بلیک میل نہیں ہوتا, جھکا نہیں سکتے آپ اس کو, لے آئیں بندے لے آئیں, کچھ کریں, ڈرا نہیں سکتے خان کو. یہ تو ثابت ہو گیا نا سمیع صاحب. یہ نواز شریف کے معاملے میں انہوں نے کل کابینہ کے ایک وزیر مجھے بتا رہے تھے کہ بار بار عمران خان جس بات پہ زور دے رہے تھے, انہوں نے کہا مجھے اور کوئی بات نہیں ہے, مجھے بھی نواز شریف کی صحت بہت عزیز ہے, میں بھی چاہتا ہوں لیکن قانونی تقاضے تو پورے قانونی تقاضے پورے ہوں, اور اس بات پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ وہ مقدمات کا سامنا نہ کرے.
उन्हें वापस आना होगा, इस बात को आप यकीनी बना लें और भेज दें, मुझे कोई सही एतराज बात नहीं। किरण साहब, प्रोग्राम में वक्त जो है वो खत्म हुआ। आपने कहा कि ना उन्हें हम डरा सकते हैं ना झुका सकते हैं। एसी से लेकर उनकी जो एयर टिकट है, अगर उसकी कहानी और उसके जो पहलुओं पे गौर किया जाए ना तो बहुत सी चीज़ें जो है वो वाज़ेह भी होती हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।